बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो ये है पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ पर। नाज़रीन, इंतखाबात की आमद है और इसी तनाज़ुर में मुल्क की सियासी जमातों ने पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को बढ़ा दिया है। हम देख रहे हैं कि अवामी राब्ता मुहिम में वादे किए जा रहे हैं, दावे किए जा रहे हैं और नित नए बयानिए भी सामने आ रहे हैं। साथ में हमारी इंतखाबी सियासत का जो खासा है, एक दूसरे पर सियासी वार भी किए जा रहे हैं। इसी दौरान लेवल प्लेइंग फील्ड हो, नई तर्ज सियासत हो, सिलेक्टेड की इस्तिलाहें हो, उसकी बाज़गश भी सुनाई दे रही है। इसी पर्सपेक्टिव में मुल्क की मौजूदा सियासत और आइंदा के सियासी लाइमल के हवाले से हम खसूसी गुफ्तगू करेंगे और हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं स्पीकर कौमी असम्बली जो साबिक वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं। इसके साथ साथ सीनियर सियासतदान हैं, पीपल्स पार्टी नॉर्थ के पंजाब के सदर हैं राजा परवेज़ अशरफ साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अनवार साहब, आप कैसे हैं सर? पूरी तरह तैयारी है? अब इलेक्शन 8 जी फरवरी को होने जा रहे हैं। इंशाल्लाह। आप तो हल्के की सियासत करते हैं, तो मैं जानना चाहूँगा कि टू स्टार्ट विद, कल 30 नवंबर है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फाउंडेशन डे है और इस दफ़ा क्वेटा में इसका इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें साबिक सदर आसिफ जरदारी साहब और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी खिताबात करेंगे। क्या सिग्निफिकेंस है? दूसरा, इस खिताब में या फाउंडेशन डे के मौके पे आप लोग अपने मंशूर में कोई नया उनसर भी आवाम के सामने लेकर आएंगे? थैंक यू अनवार साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के योम तासीस के हवाले से मैं इतना कहना चाहूँगा कि 30 नवंबर वो तारीख़ी दिन था जब इस अवामी जमात की बुनियाद रखी गई जी। और एक ऐसे हालात में जब एक गटा टोप अंधेरा था सियासत पे छाया हुआ, एक मायूसी थी और आपको ये आपके इल्म में ये बात होनी चाहिए कि उस वक़्त पाकिस्तान की आबादी थी 10 करोड़ जी, मगरबी और मशरकी पाकिस्तान मिला के और वोट देने का हक सिर्फ 80,000 लोगों को था। 9 करोड़ 99 लाख 20,000 लोग जो थे आबादी के, वो उनके लिए सियासत शजरे ममनुआ थी जी। उनका कोई लेन देन नहीं था, कोई उनको पूछता नहीं था। ये शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का कमाल था कि उन्होंने आकर नारा मस्ताना लगाया कि हर शख्स को वोट देने का हक है और बालिग राय दही की बुनियाद पर, और खाए वो कोई कारखानेदार है, इंडस्ट्रियलिस्ट है या कोई रेडीबान है, वोट सबके बराबर है। ये एक इनकलाब था और ये एक ऐसा इनकलाब था जहाँ लोगों को जो है ना जी जीने के ढंग सिखाया गया, इज्जत नफ्स दी गई लोगों को, खाए वो हारी था, किसान था, मजदूर था, तालिब इल्म था, गरीब था, अमीर था। तो मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तानी सियासत में 180 डिग्री का जो था ना जी, वो एक टर्न था और इतनी जल्दी मकबूलियत कि आप देखते हैं कि 1970 के इंतखाबात जो है वो स्वीप कर गया वेस्ट पाकिस्तान जी। और ये भी मैं समझता हूँ हकीकत है कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बड़ी सुर्रत के साथ, उस ज़माने में एक और अलमिया हो चुका था ईस्ट पाकिस्तान का जी। और कौम के सीने पे बहुत बड़ा ज़ख्म था और एक परेशान हाल जिसमें बहुत बड़ा हमारा इलाका जो है वो दुश्मन के कब्ज़े में जा चुका था। 90,000 जंगी कैदी उसके पास थे और माशी तौर पर पाकिस्तान बिखरा हुआ था। उस वक़्त एक क़यादत ने, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने फिर एक नया वलवला और जज्बा पैदा किया कौम में। आप देखते हैं कि कुछ चंद महीनों के अंदर अंदर सारे मसाइल हल हो गए, खोया हुआ इलाका वापस आ गया, 90,000 जंगी कैदी वापस ले आए, इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस का इनकाद हो गया, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का डंका बजने लग गया, कौम में फिर एक जो है वो कॉन्फिडेंस, एतमाद बहाल होने लग गया। और देखा देखी आपने देखा कि जनाब अली के स्टील मिल के चर्चे होने शुरू हो गए, वो कायम होनी शुरू हो गई, कामरा कॉम्प्लेक्स बनना शुरू हो गया, मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स बनना शुरू हो गया और स्टूडेंट्स को सोशल सिक्योरिटी, और सबसे बढ़कर कि एक आम आदमी के हाथ में भी पासपोर्ट आ गया जो कि सिर्फ 22 खानदानों की मीरास थी। तो सर, ये आपने जो तारीख बताई है, ज़ाहिर बात है पीपल्स पार्टी की अपील थी। दौरे हाजिर में जी 30 नवंबर 2023 में पीपल्स पार्टी का कोई नया नारा होगा या वही रोटी कपड़ा और मकान के साथ चलेगा? देखें, रोटी कपड़ा और मकान का तो हर दौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बंदोबस्त किया। जैसे मैंने आपको कहा ना कि जिस वक्त रोटी कपड़े और मकान की बात आई तो शहीद जुल्फ़िकार अली ने, भुट्टो साहब ने क्या किया कि हारी को जमींदार से हिस्सा दिलवाया, कारखानेदार से मजदूर को हिस्सा दिलवाया, आम आदमी के हाथ में पासपोर्ट देकर उसको बैरून मुल्क भेजा, लोगों के घरों में खुशहाली आई।
ہمارے خود علاقے میں اپنے علاقے کی بات کرتا ہوں کہ ہمارے جو کچے مکان تھے پوٹوار کے وہ پکے ہوئے جس وقت ان کے ہاتھ میں پاسپورٹ آیا تھا. یو آر رائٹ, صحیح کہہ رہے ہیں. اس کے بعد جو ہے نا جی کہ میں سمجھتا ہوں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا دور آیا, بڑی ابتلا کے بعد, بڑی جدوجہد کے بعد, بڑی قربانیوں کے بعد, بڑی مصیبتوں تکلیفوں کے بعد, اور پھر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے بھی کمال کر دکھایا. انہوں نے بھی اپنے تئیں جو کچھ ہو سکتا تھا ان حالات میں, جب کہ کبھی 12 مہینے, کبھی 20 مہینے, کبھی 3 سال, اس سے زیادہ مدت پوری نہیں کرنے دی جاتی تھی, لیکن انہوں نے, میں سمجھتا ہوں, اپنے منشور کو آگے بڑھایا, لوگوں کو کانفیڈنس دیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے ایسے معاملات کیے جس سے عام آدمی کی زندگی پر اچھے اثرات مرتب ہوئے. اور اس کے بعد پھر 2008 کا دور آیا جو آپ آصف علی زرداری صاحب کا دور کہتے ہیں. وہ بھی ایک مشکل دور تھا. آپ کو پتہ ہے کہ 9-10 سالہ ایک آٹوکریٹک لیڈرشپ تھی جنرل مشرف کی, آئین کا حلیہ بگڑ چکا تھا, پارلیمنٹ کے سارے اختیارات جو تھے وہ صدر ہاؤس میں منتقل ہو چکے تھے, اور ملک میں پھر ایک دفعہ پھر ایک یاسیت اور ایک, میں سمجھتا ہوں کہ غیر یقینی کی کیفیت تھی, اور پوری دنیا میں ایک اکنامک میلٹ ڈاؤن تھا. اور اس وقت وہ حالات تھے کہ پاکستان کو کوئی فارن بینک جو ہے وہ گارنٹی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا ہماری کسی ٹرانزیکشن کو. اس وقت جناب آصف علی زرداری آئے, اور انہوں نے, میں سمجھتا ہوں کہ کمال عقل, دانشمندی, صبر اور تحمل کے ساتھ انہوں نے IMF کو بھی ڈیل کیا بہت آسان شرائط پر, اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ کیا کہ پاکستان کو جو اکانومی کا جو ایک ڈاؤن سلائیڈ تھی اس کو روکا, اور زمین کاشتکار کے ساتھ, ایگریکلچرسٹ کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے, اور جو گندم ہم ہر سال لاکھوں کروڑوں ڈالر کی ہم امپورٹ کرتے تھے, 1 سال کے اندر اندر ہمارے پاس اتنی گندم ہوگی کہ ہمارے پاس رکھنے کی جگہ نہیں تھی. اس کو کہتے تھے کہ فوڈ سیکیورٹی. دی فرسٹ اینڈ دی فورموسٹ سیکیورٹی از دی فوڈ سیکیورٹی فار اے نیشن. سیکیورٹی میں بڑا اہم ایلیمنٹ ہے. اس کے بعد جو غریب ترین طبقہ تھا ان کے ساتھ کھڑی ہوئی پاکستان پیپلز پارٹی اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا جو آج تک بھی ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ زمانہ تھا کہ جہاں بڑی مشکلات تھی, اور فوری طور پر فارن پالیسی کو اتنے خوبصورت انداز سے چلایا گیا کہ تمام پڑوسی ملکوں سے اچھے تعلقات ہو گئے, بہت اچھے تعلقات ہو گئے. اور پھر نہ صرف یہ کیا بلکہ کرنسی کیا گیا تاکہ ہم اپنے ڈالر بچا سکیں, اور ہم اپنی کرنسی میں جو ہے وہ شری لنکا کے ساتھ کریں گے, چاہے اگر ہم نے خریدنی ہے تو اپنی کرنسی روپے دیں, وہ پھر ہمارے روپے کو ہمیں واپس کر کے ہمارے سے چاول خرید لیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے, آپ چونکہ فاؤنڈیشن ڈے کی بات ہو رہی ہے, پنجاب سے ابتدا ہوئی تھی, لاہور سے, پاکستان کا جسے دل کہا جاتا ہے, پولیٹیکل کیپٹل ہے, وہاں سے پولیٹیکل گراؤنڈ بالکل لوز کر دیا. بالکل نہیں, میں آپ کو بتاؤں, اور آپ جیسی شخصیت ہی موجود ہیں 2018 کے الیکشن میں, میرے خیال میں نامی گرامی, جنہوں نے جنرل الیکشن میں اپنی سیٹ اپنے پاس رکھی. باقی جو بڑے بڑے جسے کہتے ہیں نا برج, وہ تو 2013 میں الٹ گئے, 2018 میں, اور اب پتہ نہیں 2024 میں کیا ہوگا. انوار صاحب, ہمارے سے 2013 میں کچھ غلطیاں ہوئی ہیں. اچھا, ہم نے اس وقت جو الائنس کیا تھا, الیکشن الائنس, اپنے اتحادیوں کو ساتھ لے کر چلے تھے کاف لیگ کو, اس سے ہمارے بہت زیادہ حلقے جو تھے جی, ان میں ہمارے جو نامور لوگ تھے ان کو ہم ٹکٹ نہ دے سکے, ان کی جگہ پر ہم نے کاف لیگ کو ٹکٹ دے دیے. اچھا, بہت ساری جگہ ایسے ہوا, کہیں ہم نے ایم پی ایز پر کمپرومائز کر لیا, کہیں پر ہم نے ایم این ایز پر کر لیا. اس وقت کیونکہ ہم نے ایک وعدہ کیا ہوا تھا, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ہماری لیڈرشپ کا خاصہ ہے کہ جب وعدہ کرتے ہیں تو اس کو نبھاتے ہیں, پھر خواہ اس میں نقصان ہی ہو جائے. اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایک تھی ہماری غلطی, 13 میں ہمارے ساتھ کچھ زیادتیاں بھی ہوئیں. کارکردگی پہ نہیں آپ خیال میں ووٹ پڑتا ہے یا نہیں پڑتا, پرفارمنس پہ نہیں پڑتا یا نہیں پڑتا؟ نہیں, میں آپ کو بتاؤں کہ پرفارمنس, بالکل پرفارمنس تو سب کے سامنے تھی. یہ پاکستان پیپلز پارٹی تھی جس نے آ کر تنخواہ دار لوگوں کی, آپ کی تنخواہیں, حکومت کے جتنے بھی انسٹیٹیوشن تھے یا ان کی تنخواہیں ڈبل کی, پینشنوں میں اضافہ کیا. مشکل ترین کام تھا اس وقت, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ کر کے دکھایا. پاکستان پیپلز پارٹی نے کئی لاکھ لوگ جو کہ جن کے اوپر ہر وقت وہ ایک تلوار ان کے سر پر لٹکتی رہتی تھی کہ یہ عارضی لوگ ہیں, ان کو مستقل نہیں کیا جا رہا تھا, ہم نے ان کو مستقل کیا.
مطلب پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ عوام کی سیاست کرتی ہے, عوام کے ساتھ کھڑی رہی. اب ہوتا کیا ہے 2013 اور 18 میں کہ جہاں اور بہت سارے معاملات تھے, وہاں 2018 کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیسے جو معاملات ہیں ساری دنیا کے سامنے ہیں, کس لیکن طریقے راز سے. صاحب آپ اپنی سیٹ جیتے. جی بالکل میں جیتا, لیکن میں آپ کو ایک یہ بتاؤں کہ بس وہ میں اس پر زیادہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا. اچھا. لیکن وہاں پر بھی میرے ساتھ ہاتھ کرنے کی کوشش کی کہ میرا اپنا بیٹا جو ہے وہ میرے ساتھ نیچے لڑ رہا تھا, اور اس نے پنجاب میں سب سے زیادہ ووٹ دیا, 42,500 ووٹ لینے کے باوجود اس کو ہروا دیا گیا. تیسرے دن اس کا رزلٹ دیا گیا, وہ کوئی سسٹم ڈاؤن ہو گیا تھا, پتہ نہیں آر ٹی ایس. اب 2024 میں کوئی خدا نہ خاصا سسٹم ڈاؤن ہونے کے خدشات تو نہیں ہیں؟ مجھے نہیں ہے. میں اس لیے آپ کو نہیں ہے؟ نہیں, میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ موجودہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے, اور انہوں نے جو واشگاف الفاظ میں اپنے آپ کو اس سارے پروسیس سے علیحدہ رکھا ہے, تو مجھے یہ کانفیڈنس ہے کہ یہ فری فیئر اینڈ امپارشل انتخابات ہوں اور گے. آپ کو لگتا ہے لیول پلینگ فیلڈ سب کو مل رہی ہے؟ جی بالکل, لیکن کچھ اس میں شکوک و شبہات تھے جس کا اظہار ہماری لیڈرشپ نے بھی کیا ہے. کہ دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں کہ کئی دفعہ جب آپ الیکشن رن میں ہوتے ہیں تو بہت چھوٹی چھوٹی باتیں میٹر کرتی ہیں. جی. کچھ تو گاسپس ہوتے ہیں, کچھ لوگ جھوٹ بولتے ہیں, کچھ لوگ ایک تاثر کریٹ کرنے کے لیے بالکل لو چلے جاتے ہیں, کبھی وہ اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں, کبھی کسی اور نظام کو وہ اپنا حمایتی قرار دینے کی کوشش, ایک تاثر دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ وہ بھی ہے, ہمارے ساتھ. مجھے یاد ہے کہ 2018 کے بعد پی ٹی آئی کا ہر شخص ایک ہی بات اور ایک ہی راگ الاپتا تھا کہ ہم ایک پیج پر ہیں, ون پیج. اور ان کی تقریر یہاں سے شروع ہوتی تھی, لیڈرشپ سے لے کے ان کے عام کارکن تک. دیکھیں یہ اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے اداروں کو بھی ایک گزر پہنچتی ہے, ان کی نیک نامی پر بھی حرف ہوتا ہے. کوئی ادارہ کسی ایک شخص یا ایک پارٹی کا تو نہیں ہوتا, وہ تو پاکستان کا ادارہ ہے, اور ہم سب کو اس پر فخر ہے. پاکستان میں پاکستان پیپلز پارٹی سے زیادہ اپنے اداروں کو کون محبت کرتا ہے, کون پیار کرتا ہے, کون ڈیفینڈ کرتا ہے, کون ان کے لیے سینہ سپر ہوتا ہے. اسپیکر صاحب لیکن اب بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی جو ہیں وہ آج کی پی ایم ایل این کو سلیکٹڈ, اور دیکھیں پی ایم ایل این تو سیاسی جماعت ہے نا, پی ایم ایل این تو سیاسی جماعت ہے. جب پرو اسٹیبلشمنٹ یا ان کی بیکنگ کا کہہ رہے ہیں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, یہ کچھ تاثر تو دیا گیا کسی نہ کسی طریقے سے, لیکن اس میں ادارے کا قصور تو نہیں ہے, یہ تو پی ایم ایل این نے دیا ہے. اچھا. پی ایم ایل این اگر یہ کہنا شروع کر دے, ان کے لوگ کہنا شروع کر دیں کہ ساڈی گل ہو گئی ہے, تو پھر اس کا کیا مراد ہے گیا. تو یہ سیاست کو نقصان پہنچانے کی بات ہے. وہ تو ٹھیک ہے, ان کا تو آپ نے کہا کہ ساڑی گل ہو گئی, لیکن اگر پیپلز پارٹی جیسی بڑی سیاسی جماعت کے چیئرمین کی طرف سے یہ بات آئے تو اس سے تاثر زیادہ مضبوط نہیں ہوتا. دیکھیں چیئرمین صاحب کو کئی چیزیں ان کو وہ بھی نظر آتی ہیں جو مجھے نظر نہیں آتی. ہر آدمی کا لیول ہے نا, اوکے ہم بڑے سینئر ہیں, بڑی ہماری عمر ہے, لیکن لیڈر از اے لیڈر. ان تک مختلف حلقوں سے, مختلف علاقوں سے, مختلف کینڈیڈیٹس کی طرف سے, مختلف باکٹس کی طرف سے انفارمیشن کا فلو ہوتا ہے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ سیاستدانوں سے, خواہ وہ پی ایم ایل این ہے, پیپلز پارٹی ہے, یہ وہ, کہ سیاست کو سیاستدانوں کے درمیان رکھیں اور اس لڑائی میں اداروں کو نہ لائیں. That's a very important point. Sir, coming to again to People's Party, جو کہ آپ کا پیپلز پارٹی کا بڑا درینہ ساتھ ہے, حالیہ دنوں میں جو سر یہ اختلافات کی بات آ رہی ہے پیپلز پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ میں, اور لوگ اس کی اگزامپل دیتے ہیں سابق صدر آصف زرداری کا جو حالیہ انٹرویو ہے جس میں انہوں نے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب, ہم نے دیکھا انہوں نے بڑے بیک ٹو بیک زبردست قسم کی پولیٹیکل ایک مومنٹم بنایا ہوا تھا, کے پی میں انہوں نے جلسے کیے, اور ذرا جارحانہ ان کا انداز انہوں نے اختیار کیا ہوا تھا. انہوں نے پرانی طرز سیاست کو بھی حد تنقید ٹھہرایا, کہا کہ جو بہت سینئر سیاستدان ہیں وہ ریٹائرمنٹ لے لیں. ساتھ میں انہوں نے کہا کہ عوام کے ووٹوں پر آنا چاہیے اور نوجوان قیادت کو موقع دیا جائے. اس میں جسر زرداری صاحب کی طرف سے یہ کہنا کہ وہ ابھی وہ ٹرینڈ نہیں ہے, یا وہ 4P جو ہے وہ سب ٹکٹ دے گی, تو اس سے کچھ ایک امپریشن کریٹ ہوا ہے کہ شاید ایک میسیجنگ کی گئی ہے تھرو میڈیا. دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں, میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ یہ جو تاثر ہے, تاثر کئی دفعہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, لیکن کسی ایک وجہ سے وہ تاثر کریٹ ہو جاتا ہے. یہ بھی ایک تاثر کریٹ ہوا ہے, اور میں بھی وہ انٹرویو جو ہے اس کا ریزن بن رہا ہے. پر میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں, آپ خود ہم سب نے کے علم میں ہے کہ باپ بیٹے کا کیا اختلاف ہو سکتا ہے. ہر باپ صرف اپنے بیٹے کے لیے
اپنے سے زیادہ پوزیشن دیکھنے کا متمنی ہوتا ہے. ایگزیکٹلی نو ڈاؤٹ. ورنہ ہر رشتہ جو ہے نا وہ شاید اس لیول کا نہیں ہوتا. اس لیے یہ تو خیر آؤٹ آف کویسچن ہے. آئی نو پرسنلی کہ آصف علی زرداری اپنے اکلوتے بیٹے سے کتنی محبت کرتے ہیں, کس حد تک وہ اس کے لیے سوچتے ہیں. بلکہ وہ تو اکثر یہ کہا کرتے ہیں کوئی جو اکلوتا بیٹا ہوتا ہے نا وہ بیٹا نہیں پھر باپ ہی ہوتا ہے. وہ اتنا قریب ہوتا ہے آپ کے دل کے اور آپ اس کی ہر بات مانتے ہیں. دیکھیں اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ایک نوجوان قیادت ہیں, ایک پڑھے لکھے ہیں, اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں, ان کو انٹرنیشنل افیئرز پر دنیا میں ایک بڑا ان کو ایکسپوئر ہے, بڑی ان کی ٹریولنگ ہے. سب سے بڑھ کر جو ہے نا ایز اے وزیر خارجہ انہوں نے اپنے کمال صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا. یہ تو ان کے مخالف بھی مانتے ہیں. ٹھیک. اب وہ حقیقت یہ ہے کہ جب وہ کہتے ہیں نا کہ نوجوانوں کو موقع دیا جائے, تو میں جو سمجھتا ہوں جناب بلاول صاحب کو, تو بلاول صاحب کا مقصد ہوتا ہے کہ دیکھیں ایک ہے ہمارا پرانا ایک مائنڈ سیٹ جس میں ہم ایک خاص ڈگر پر سیاست کو چلا رہے ہیں. کبھی ایک جو ہے وہ زیر عتاب ہوتا ہے تو دوسرا تالیاں بجا رہا ہوتا ہے. اگلے ہی دن جو ہے وہ اسی کی جگہ پر کھڑا ہوتا ہے, اسی کورٹ میں کھڑا ہوتا ہے, اسی جج کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. وہی پروسیکیوٹر اس کو پروسیکیوٹ کر رہا ہے اور وہی تھانے دار اس کو لے کے جا رہا ہوتا ہے. تو یہ جو کھیل ہے اسے ختم ہونا چاہیے. اس کھیل نے کوئی ڈیلیور نہیں کیا. 75-76 سال میں پاکستان کو اس نظام نے ڈیلیور نہیں کیا. وہ کہتے ہیں جب وہ کہتے ہیں نا نوجوان قیادت کو آگے آنا چاہیے, تو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے پاس تو پیپلز پارٹی کی یہ خوش قسمتی ہے کہ ہمارے پاس جو لیڈرشپ ہے وہ ان ریئل سینس وہ نوجوان ہے, نوجوان سوچ ہے اور ایک پڑھی لکھی قیادت ہے, اور اب ان کو تجربہ بھی ہے. اور اس کے ساتھ ہمارے پاس پھر آصف علی زرداری صاحب کی جگہ بڑا بردبار, بڑا تحمل مزاج, بڑا صبر والا, بڑا دانش مند, بڑا عقل والا, پاکستان کھپے کا نعرہ لگانے والا بھی لیڈر. تو پاکستان پیپلز پارٹی اس لحاظ سے بڑی خوش قسمت ہے کہ ہماری جماعت میں لیڈرشپ کے جتنے بھی ٹیئرز ہیں اس میں آپ دیکھیں گے, مطلب مجھے خود تو نہیں یہ کہنی چاہیے بات, لیکن یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اچھے لوگ ہیں جو معاملات کو سمجھتے ہیں, جو معروضی حالات کو سامنے رکھ کر فیصلے کرتے ہیں. آصف علی زرداری صاحب جب کہتے ہیں نا کہ ہمیں اپنے اداروں پر اور اپنے الیکشن کمیشن پر کانفیڈنس ہونا چاہیے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک مجے ہوئے سیاستدان ہیں. ان کو پتہ ہے کہ میں نے آمدہ انتخابات کو کنٹروورسی سے بچانا ہے. خدا نہ خواستہ اگر الیکشن جو ہے ہمارا کنٹروورشل ہو جاتا ہے ہونے سے پہلے اور پھر جب وہ ہوتا ہے تو وہ کنٹروورسی کی ایک فضا میں ہم الیکشن میں جائیں گے, اور وہ اس کے آؤٹ کم میں جو حکومت بنے گی وہ بھی کنٹروورشل ہوگی. وہ پھر اگر کنٹروورشل حکومت بنتی ہے, خواہ وہ نواز شریف صاحب ہیں, خواہ وہ بلاول بھٹو صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں, یا کوئی تیسرا شخص کر رہا ہے, وہ ڈیلیور نہیں کرے گی. یہ میں آپ کو ایز اے پولیٹیکل ورکر بتاتا ہوں, 40 سال سے میں بھی یہ معاملات کو دیکھ رہا ہوں, کچھ نہیں کر سکتے. تو اس وقت ملک کو جو ضرورت ہے نا, جس چیز ان کے خدشات وہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں. دیکھیں نا, جب آپ امپریشن یہ دینا شروع کر دیں کہ ہمارا وہ معاملات بہت اچھے ہو گئے ہیں, کسی جگہ پہ کوئی آپ کو بہت زیادہ پروٹوکول ملنا شروع ہو جائے کہ ایکسٹرا آرڈینری آپ کے ساتھ جو ہے برتاؤ کرنا شروع کر دیں, اور پھر آپ کے کوئی خاص بندے جو ہیں وہ حکومت وقت میں بیٹھ جائیں, کی پوزیشنز پر بیٹھ جائیں, تو یہ ایک تاثر تو خواہ وہ کچھ بھی نہ کر رہے ہوں بیچارے یا کچھ بھی نہ کر سکیں, لیکن ایک تاثر ہوتا ہے. اس کو زائل کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں جو بلاول صاحب نے بات کی ہے وہ بھی حقیقت پسندانہ تھی. کس کی رائے سر پریویل کرتی ہے پیپلز پارٹی میں؟ یہ میں بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے اس لیے پوچھوں گا کیونکہ آپ 40 سال سے آپ پالیٹکس میں, زرداری صاحب کی رائے پریویل کرتی ہے یا بلاول بھٹو زرداری صاحب؟ میں آپ کو کیونکہ انہوں نے 4 پی کا جب کہا, آپ کو یاد ہوگا مشرف صاحب کے دور میں آپ لوگوں نے بنا دی تھی پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین. میں آپ کو بتاؤں کہ میں اس 4 پی کا پہلا سیکرٹری جنرل تھا. مخدوم امین فہیم صاحب اس کے پریزیڈنٹ تھے اور میں سیکرٹری جنرل تھا, اور میں کوئی اس پہ کوئی یہ 2001 سے لے کے تو پھر آپ یوں سمجھیں کہ 2015-16 تک
یہ 13-14 سال میں اس کا سیکرٹری سر اگر اس نقطے پہ ایک بریک دونوں ایک ہی ہاں دونوں ایک ہی ہیں اس میں، لیکن میں آپ سے جاننا چاہوں گا ویورز ایک چھوٹا سا وقفہ شامل کرتے ہیں. ہماری بڑی دلچسپ گفتگو اسپیکر نیشنل اسمبلی راجہ پرید اشرف صاحب سے جاری ہے. بریک کے بعد دوبارہ لوٹ کے آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے. چین کے گیٹ سے ہم سرزمین پاک میں داخل ہوئے. درگاہ بنائی جا رہی ہے جو دنیا کی تیسری سب سے گہری ہے. شاہ اللہ دیتا کہتے ہیں بدھا نے یہاں پہ اس غار کے اندر اپنی جو بھی عبادات تھیں، اس حوالے سے یہ بڑی تاریخی جگہ ہے. اب تو ہمارے ہاں بھی الیکشن جو ہے وہ قریب ہے. کتنا قریب ہے اس بہت قریب. بڑی جامع کلچرل پالیسی ہے جو بیس کرتی ہے ہمارے ایک انتہائی انویبل کلچرل ہیریٹیج پہ. جو 9 سال ہو جائیں گے ہمیں، ہم نے ان کی شکل نہیں دیکھی. قرآن فرماتا ہے کہ آؤ ان کامن چیزوں پہ اشتراک کر لیتے ہیں جو ہماری تمہاری. تک نہ جلے دیپ شہیدوں کے لہو سے، کہتے ہیں کہ جنت میں چراغاں نہیں ہوتا. ایک دفعہ پھر خوش آمدید. ہم خصوصی گفتگو کر رہے ہیں اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرید اشرف صاحب سے ملکی موجودہ سیاست اور آئندہ ہونے والے انتخابات، پیپلز پارٹی کے سیاسی امکانات اور دیگر جڑے معاملات پر. سر آپ بات کر رہے تھے ہم جو پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین. جی ایگزیکٹلی. میں بتاؤں کہ اس وقت یہ کہ ہوا کہ جنرل پرویز مشرف نے پاکستان پیپلز پارٹی کو گزند پہنچانے کے لیے، جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ کس طرح ہم کمزور ہوئے جی، یا ہمیں کمزور کرنے کی کوشش کی یا یہ تاثر دینے کی کوشش کی، تو انہوں نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو، اس نے کہا کہ جس پارٹی کی وہ سربراہ ہیں وہ نہیں آ سکتی الیکشن میں. لہٰذا بحالت مجبوری جو تھا وہ ہمیں 4P بنانی پڑی، جس طرح بھی بہت ساری پارٹیاں بنا رہی ہیں. تو وہ 4P جب پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین بنی تو ان کے سربراہ جو ہے وہ مخدوم امین فہیم پریزیڈنٹ تھے اور میں اس کا سیکرٹری جنرل تھا. اور وہ دراصل جو ہماری لیڈرشپ تھی وہ تو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو تھی. جی جی. ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی بھی تقریباً وہی تھی، لیکن فار الیکشن پرپزز آپ نے ایک اینٹیٹی بنائی تھی. اب جس وقت مخدوم امین فہیم صاحب کے بعد جو ہے پھر پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے اس کو ہیڈ کیا، اور وہ جماعت جو ہے پریزیڈنٹ زرداری صاحب نہ صرف 4P کے پریزیڈنٹ ہیں بلکہ وہ اس کے کو چیئرمین بھی ہیں 3P کے. اچھا اس وقت. جی ہاں. اور اٹس دا سیم پارٹی. لیکن ٹکٹ وہ دیتے ہیں نا. ٹکٹ جو ہے وہ 4P کے نام سے ہوتا ہے اور اس کا نشان تیر ہے، اور اس میں کبھی کوئی کنٹروورسی نہیں ہوئی. اس میں کبھی ہمارا کوئی 4P اور 3P کا، ہمیں سب کو پتہ ہے کہ یہ ہماری پارٹی ہے، دونوں ہی ہماری پارٹی ہیں، نام کی بات ہے. اور بلاول صاحب جو ہیں وہ 3P کے چیئرمین ہیں. جی جی. مدر پارٹی کے. اور آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ 3P کے بھی کو چیئرمین اور 4P کے بھی پریزیڈنٹ. سر میں جاننا چاہوں گا وہ تو اس وقت اور سب سے بڑھ کر جو ہے وہ باپ بیٹا ہے. مطلب ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے جس میں ون کوسچن وی موو آن. لیکن سر سوال یہ ہے کہ اس وقت تو جیسے آپ نے حالات بتائے اس تناظر میں بنائے گئے، 2023 میں یا 24 کے الیکشن میں بھی اتنا ہی ریلیونٹ ہے 4P کو دینا ٹکٹ؟ کیونکہ اس میں آپ کو تو پتہ ہے سیاست میں ٹائمنگز اور میسیجنگ بڑی میٹر کرتی ہے. نہیں، ابھی ہم یہ کرتے ہیں کہ ٹیکنیکلی ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم دونوں جماعتیں جو ہیں وہ آپس میں ایک الائنس کرتی ہیں الیکشن کے لیے، الیکشن پرپسز کے لیے. اور وہ 3P والے اور 4P کے جو سیکرٹری جنرل اور پریزیڈنٹ اور چیئرمین جو ہیں وہ ایک یادداشت لکھ لیتے ہیں کہ ہم مل کر الیکشن لڑیں گے اور ہمارا نشان تیر ہوگا. یہ ہے. سر پرانی طرز سیاست کی بات کی تھی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا، اور اس پہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی بیان دیا تھا. پھر ناٹ گوئنگ انٹو ڈیٹیلز، بلاول صاحب نے کہا گھر بیٹھ جائیں یا مدرسے چلے جائیں. آپ بھی بڑے عرصے سے سیاست کر رہے ہیں، تو سر یہ کیا میسیجنگ پارٹی کے اندر بھی تھی یا تمام پولیٹیکل اسپیکٹرم یا لیڈرشپ کے لیے دیا تھا؟ کیونکہ اس طرح تو بہت سینئر پولیٹیشنز ہیں، کیا وہ ریٹائرمنٹ لے کے گھر بیٹھ جائیں اور نوجوان نسل کو دیا؟ ویسے میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں نا، یہ مائنڈ سیٹ کی بات ہے. اگر ایک سینئر
तजर्बे कार आदमी जिसने 40-45 साल दिए हैं सियासत को, और उसने हार्ट एंड कोल्ड से गुजरा है, थिक एंड थिन से गुजरा है, अच्छा बुरा वक्त उसने देखा है और उसको तजर्बात हैं उसके पास, और वो एक फॉरवर्ड लुकिंग आदमी है, तो ही कैन बी एन एसेट। ही कैन बी एन एसेट। इसी तरीके से कि यंग डायनामिक पर्सन हु इज़ एजुकेटेड, ही इज़ वेल इक्विप्ड, कि जो मौजूदा ज़माने की जो रिक्वायरमेंट है उसके साथ, और वो डैशिंग पर्सनैलिटी है, वो मैं समझता हूँ कि वो उसका जब इम्तजाज करते हैं आप तजर्बे का और इस तवानाई का, नौजवान होने का, और जवां साल, जवां अज़्म, जवां ख्याल, तो ये एक बड़ा खूबसूरत जो है ना वो तो आप कॉम्बिनेशन समझते हैं कि एक्सपीरियंस विद यंग लीडरशिप वो बेहतर है, खाली यंग लीडरशिप नहीं, ना सिर्फ एक्सपीरियंस? देखें ना, यू प्रेफर कि दोनों होना चाहिए? देखें ना, अब ये तो बहुत रेयर है, और ये होता है, मैं समझता हूँ कि कोई जमात भी आप देख लें, दुनिया की पॉलिटिकल पार्टीज़ को उठा कर देख लें, तो उसमें ये ज़रूर है कि हाँ, गवर्नमेंट में जब आप आते हैं तो उस वक़्त भी आपको तजर्बे की और सब चीज़ों की ज़रूरत होती है, पॉलिसी मेकिंग में ज़रूरत होती है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो बात की है, उन्होंने ये बात नहीं की कि जितने 70 साल के हैं इनको चला, उनका मकसद था कि वो 70 साला शख्स जो कि स्टेटस को नहीं तोड़ना चाहता, वो उसी डगर पर सियासत को चलाना चाहता है, उसी अंदाज से पाकिस्तान को सर्कल्स में रखना चाहता है। वहीं हम घूम रहे हैं 70-75 साल से, तो अब जरूरत है ना कहीं से रास्ता बनाया जाए। फेयर एनफ। असल में आपके सियासी मुखालफिन इस बात को काफी उठा रहे हैं। दूसरा सर, जरदारी साहब ने कौमी हुकूमत का भी इंदिया दिया था, तो ये जो 16 माह की हुकूमत थी एक तरह से पीडीएम की, इसमें भी 13-14 जमातें थी, आप लोगों की कोलिशन पार्टनर थी। आप समझते हैं कि 2024 के इंतखाबात के बाद जो साबिक सदर आसिफ जरदारी साहब ने कहा कि कोई भी सियासी जमात 172 का हिस्सा सीटें नहीं लेगी, लिहाजा एक यूनिटी गवर्नमेंट हो, यू सपोर्ट दिस आइडिया? देखिए, मैं आपको बताऊं कि हम सियासत क्यों करते हैं, ये सारी इलेक्शन क्यों है, ये गहमा गहमी, ये रोले, ये सियासत जो है वो सियासी पार्टियां बनाना, और सुबह से लेके शाम से जलसे जुलूस, मकसद ये होता है कि हम अपने मुल्क को कोई कैसा तर्ज हुकूमत दें, कैसा अंदाज दें, जमहूरी अंदाज से, उससे आम आदमी की ज़िंदगी को हम बेहतर करें और पाकिस्तान तरक्की की राह पर काम जी। इसके अलावा अगर कोई मकसद है तो फिर उसके लिए इतनी बड़ी एक्सरसाइज क्यों करनी? इंडिविजुअल्स तो मैटर नहीं करते। आप देख लें कि 1947 के से लेकर अब तक कौन कौन सी बड़ी शख्सियात आई, कहाँ हैं वो लोग? इसलिए जो आज मौजूद हैं ये कल नहीं होंगे, जो कल मौजूद होंगे वो परसों नहीं होंगे। दिस इज अ साइकिल। इसलिए मकसद एक ही है और उसको एक ही रहना चाहिए कि हम पाकिस्तान के लिए क्या कर रहे हैं। जो थोड़ा सा हमारे लिए वक्त अगर हमें मिला है तो हम अपनी मुल्क की तरक्की में क्या हिस्सा डाल रहे हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि आप इन चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए जो है ना मुल्क में एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाए। हम कहाँ देखें ना, एक घर है, मैं हमेशा ये कहा करता हूँ, घर को भी चैलेंजेस होते हैं ना। बिल्कुल। अब अगर घर के मकीन जो है वो आपस में दस्तों गिरबाव होते हैं, सुबह उठते ही एक दूसरे को गाली देना शुरू कर देते हैं, गालियां देते देते रात को सोते हैं, सुबह सवेरे उठ के फिर एक दूसरे के साथ वो नंबरदा आजमा हो जाते हैं, तो क्या वो घर तरक्की करेगा? घर तो वही तरक्की करेगा जहाँ सुकून है, जहाँ अमन है, जहाँ प्यार है, जहाँ मोहब्बत है, जहाँ एक दूसरे का ख्याल है। वो इसी तरह ये मुल्क का भी आप ख्याल रखें। तो हम सब इस घर के बासी हैं, जिस तरह एक घर में हम बासी हैं, इसी तरह पाकिस्तान के हम सब बासी हैं, ये हमारा घर है। तो इसके लिए एक अच्छा माहौल बनाना के लिए ज़रूरी है कि आप जो चैलेंजेस हैं वो कौमी टास्क समझकर उनको हल करें, उसके लिए एक दूसरे के साथ बैठ सकें। और ये जो आपने रिसेंट हुकूमत की बात की है, ये एक अच्छा तजर्बा हुआ है। अच्छा तजर्बा हुआ, लेकिन बिलावल साहब तो कहते हैं इसके नताइज अच्छे नहीं निकले। नहीं, बिलावल साहब ने कभी ये नहीं कहा कि इसके महंगाई लीक कहते हैं। देखिए बिल्कुल महंगाई जो है वो तो उसमें तो कोई शक नहीं, महंगाई है, बेरोज़गारी भी है, लेकिन उसके साथ ये है कि ये पहली दफ़ा हुआ है कि अगर आप ये हुकूमत ना बनाते, क्योंकि उस वक्त भी ये सोची गई थी ना बात जी कि क्या इलेक्शन में चला जाए या हुकूमत बनाई जाए। अगर हुकूमत, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जो उस वक्त जो सियासी रहनुमा थे, इमरान खान, उन्होंने अपनी पार्टी के रहनुमा थे, उन्होंने एक ऐसा फैसला कर दिया जो बिल्कुल अजीब व गरीब था
جو انہوں نے کہا کہ یہ اسمبلی بھی توڑتا ہوں، وہ بھی توڑتا ہوں، وہ بھی توڑتا ہوں، کیا وہ ان کو تو پتا تھا پاکستان کے آس میں چلا جائے گا، ان کو پتا تھا کہ ہم نے ایک ساتھ دینی ہے، ان کو پتا تھا کہ کہیں ہم ڈیفالٹ نہ کر جائیں، تو لیکن انہوں نے کہا کہ شاید وہ یہ سمجھتے تھے، میرے خیال ہے کہ وہ یہ سارے معاملے کو فیس نہیں کر سکتے، مشکل حالات آ گئے ہیں، جان چھڑانے کا مقصد یہ ہے کہ اسمبلیاں توڑو، الیکشن میں چلے جاؤ تو پھر دیکھیں گے جو کچھ ہوگا۔ اور دوسرا یہ تھا کہ اس وقت بھی مہنگائی اور بے روزگاری اتنی زیادہ تھی کہ ان کے ایم این اے مجھے خود آ کر بتاتے تھے کہ ہم اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے۔ ان کو بھی پتا تھا، جو ہم یہ 13 جماعتیں تھیں، پیپلز پارٹی کو بھی ادراک تھا، نون لوگ کو بھی ادراک تھا، مولانا صاحب کو بھی سمجھ تھی کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم 13 یا 14 ماہ میں حالات کو ٹھیک کر دیں، لیکن اگر ہم نے اس کو سنبھالنا نہ دیا تو ناقابل جو ہے نا جی وہ کوئی نقصان ہو سکتا ہے، ایسا نقصان نہ ہو جائے خدا نہ خواستہ جو irreparable ہو۔ تو آپ کو آنے والے الیکشن کے بعد پی ڈی ایم 2 گورنمنٹ نظر آ رہی ہے؟ نہیں، یہ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمارے سامنے یہ ہے کہ الیکشن، اور وہ ہوں گے، آپ کو یقین ہے 8 فروری کو؟ یس، وہ جو خدشات کچھ سیاسی حلقوں میں نہیں، میرا نہیں، انلیس کوئی بہت ایکسٹرا آرڈینری اللہ معاف کرے کوئی واقعہ ہو جائے تو وہ تو اور بات ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 8 فروری کو الیکشن ہوں گے، انشاءاللہ۔ اور یہ لوگ جو تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں یا کوئی پارٹی تاثر دے رہی ہے، لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ ایز اے اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی، کہ یہ بالکل لغو بات ہے۔ کوئی کہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ میرا ساتھ دے گی، کوئی کہے گی کہ فلاں میرے، یہ بالکل جھوٹ ہے، یہ بالکل پروپیگنڈا ہے، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے، اور وہ لوگ جو یہ باتیں کر رہے ہیں وہ نقصان اٹھائیں گے۔ اوکے سر، آپ نے کہا کہ 2013 میں آپ لوگوں نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی، پی ایم ایل کیو سے اسے نقصان اٹھانا پڑا، 2024 کے الیکشن میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا الائنس کی طرف پیپلز پارٹی جائے گی یا اکیلے الیکشن لڑے گی؟ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ پیپلز پارٹی نے یہ بھی پیپلز پارٹی کی ہسٹری ہے، تاریخ ہے کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ آڈ کے خلاف ہی الیکشن لڑے، ہمیں کبھی کوئی ایسی حالات نہیں ملے کہ جہاں کوئی ہمیں کوئی کہے کہ بھئی آپ یہاں نہیں یہ رکھیے، یہاں تشریف رکھیے، ہمیں کسی نے نہیں کہا۔ ہم تو لڑتے جھگڑتے گرتے پڑتے ہارتے جیتتے ایسے ہی بس زخمی ہوتے ہی پہنچے ہیں، ایوانوں میں بھی جب پہنچے ہیں، تو یہ تو ایک سٹرگل ہے، اور ایک سچی بات ہے کہ اب تو پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو یہ کیسے ہوا، کس طرح ہوا کہ اور پیپلز پارٹی کو یہ بھی خاصہ ہے کہ دیکھیں کہ میجورٹی ہمارے لوگ، آپ نے کہا تھا نا کہ ہم کیوں کمزور ہوئے ہیں، جی آپ نے دیکھا کہ 2002 میں کیا ہوا تھا، جی پیٹریاٹ بن گئی تھی، ہمارے 9 بندوں کو توڑا گیا، جی 1 ووٹ پر جمالی صاحب کی حکومت بنی۔ ایگزیکٹلی۔ اب جب اس طرح کے آپ حربے کسی پارٹی کے، اگر دیکھیں نا کسی اور پارٹی کے خلاف یہ حربہ استعمال ہوتا تھا ابھی تک، سر ویسے تو پی ایم ایل این سے بھی پی ایم ایل کیو بنی تھی، پی ایم ایل، دیکھیں میں آپ کو بتاؤں 2002 کے الیکشن، بالکل دیکھیں نا، لیکن وہ نے کہا تھا نا جی کہ پریم سنگھ اینڈ گنڈا سنگھ ون اینڈ دی سیم تھنگ، وہ اور چیز ہے۔ ہمارا جو نظام ہے نا پیپلز پارٹی کا، یہ تو اگر آپ شروع کرتے ہیں نا جی 1968 سے، یہ جو 30 نومبر 1968 سے شروع کریں، بلکہ 67 سے تو آن ورڈ آپ دیکھیں گے تو اس میں آگ اور خون کا ایک دریا ہے، اس میں جد و جہد کی ایسی کوئی لازوال داستانیں ہیں کہ میں ساری زندگی گزر گئی ہے، میں 40 سال سے اس پارٹی کے ساتھ ہوں، اور ہر الیکشن میں نے پارٹی کے سمبل پر لڑا ہے، الحمدللہ آج میرا بیٹا جو ہے وہ بھی اسی سمبل پر الیکشن لڑ رہا ہے۔ دیٹس ویری گڈ۔ سر وہ سوال سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے یا نہیں؟ اگر میں سمجھتا ہوں اگر ضروری ہے تو سیاست میں کسی امکان کو رد نہیں کیا جاتا۔ دوسرا سر، سندھ پہ آنے سے پہلے پنجاب، چونکہ آپ شمالی پنجاب کے صدر بھی پیپلز پارٹی کے، پیپلز پارٹی کی وجہ سے پنجاب میں کہا جاتا ہے کہ جو پنجاب کا میدان جیتتا ہے وہی حکومت بناتا ہے۔ 2008 میں آپ لوگوں کی کارکردگی اچھی تھی، لیکن اس کے بعد سے ڈاؤن ہل ہے، 2013 2018 اور ابھی بھی ہم رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں ہم پنجاب سے 120 سے 125 سیٹیں جیتیں گے۔ بینگ اے پریزیڈنٹ آف پیپلز پارٹی نارتھ، اور خود آپ نے اپنی حلقے کی سیٹ جیتی 2018 میں، نامساعد حالات کے باوجود، پیپلز پارٹی پنجاب میں پرفارمنس بہتر کرے گی یا ریپیٹ ہوگا؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، انشاءاللہ بہت بہتر کرے گی، بہت بہتر۔ ابھی وہ میں نے تو پہلے ہی آپ کو بتایا کہ 2018 میں ہمارے حالات ٹھیک نہیں تھے، ہم اپنے صحیح طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن جو ہے اس کو نہیں فیس کر سکے،
لیکن اس دفعہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت بہتر ہوگا. اور اس کی میں ایک رانا ثناء اللہ صاحب 120 کہہ رہے ہیں, آپ کتنی سیٹیں دیں گے نہیں پیپلز پارٹی کو؟ دیکھیں رانا صاحب میرے بھائی ہیں اور آئی ہیو گریٹ ریسپیکٹ فار ہم, از ویری گڈ پولیٹیکل ورکر. اور ان کی وہ بھی ہماری پیپلز پارٹی کی یونیورسٹی کے سے فارغ التحصیل ہیں, ہمارے ایم پی اے رہے ہیں وہ, جی اور از اے بریو مین. انہوں نے دیکھیں یہ پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ تو ضرور ان کو دینی چاہیے. آپ نے دیکھا نہیں کہ میں ایک دفعہ یونین کونسل میں 3 آدمی جو تھے وہ الیکشن لڑ رہے تھے ہمارے اچھا گجر خان میں, تو میں نے ایک سے پوچھا کہ کیا پوزیشن ہے آپ کی, تو انہوں نے اس طرح انگلیاں بنا کے کہا کہ یہ پوزیشن ہے. اچھا تو میں نے کہا یہ تھوڑا سے جو آگے انگلی ہے یہ کون ہے, اس نے بولا کہ یہ خادم حسین خود ہے. تو پھر میں نے دوسرے سے پوچھا تو اس نے بھی یہی انگلیاں مجھے دکھائیں, تو میں نے کہا کہ آپ کی کیا پوزیشن ہے, تو اس نے کہا کہ میں یہاں ہوں جو تھوڑا آگے ہے. تو اتفاق سے تیسرا بھی اسی دن مجھے ملا, تو میں نے کہا راجا جی تساں دسو, تو انہوں نے کہا جی اس طرح انہوں نے کہا کہ میں بھی تھوڑا جی آگے ہوں. تو یہ تو سیاست ہے, ٹھیک ہے, یہ تو الیکشن کے دورے میں ایسا ہے. کبھی اس میں تو وہ کہتے ہیں نا جی کہ سب چلتا ہے, جھوٹ بھی چلتا ہے, سچ بھی چلتا ہے, حقیقت کے علاوہ بھی کچھ چیزیں شامل ہوتی ہیں, مکس اینڈ مکسچر بھی ہوتا ہے. یہ تو چلیں, وہ تو رانا صاحب نے جو کہا, لیکن میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ پنجاب کہ میں نون کے لیے میں یہ ٹف الیکشن دیکھ رہا ہوں پنجاب میں. ٹف الیکشن دیکھ رہے ہیں, اچھا, اور پیپلز پارٹی کو آپ میں دیکھ رہے ہیں ایون لاہور میں نون کے لیے بڑا ٹف الیکشن دیکھ رہا ہوں. مد مقابل ان کے سر پی ٹی آئی تو دیکھیں فرینکلی ظاہر بات ان کے انٹرا پارٹی الیکشن بھی میں آپ کو نہیں ہے, بتاؤں کہ ہوں گے, وہ اگر میدان میں ان کا ووٹ بینک ہے, پیپلز پارٹی ٹف فائٹ دے گی. میں آپ سے یہ گزارش کرنے جا رہا ہوں کہ دیکھیں یہ جو بساط لگتی ہے نا وہاں سے پولیٹیکل ورکر وہاں پہ جاتا ہے کہ اصل حقیقت کیا ہے. ٹھیک ہے, اس وقت میں فیل کرتا ہوں, میرے کولیگ ہیں, دوست ہیں, میں ان کا احترام کرتا ہوں سب کا, ہر جماعت کو, لیکن اس دفعہ یہ جتنے بیانات آ رہے ہیں نا کہ ساڑی گل ہو گئی ہے 120 سیٹاں اسی حاصل کریں گے, فلانے نے مینوں گو ہیڈ دا سگنل دے دیتا ہے, فلانے نے مینوں تھاپڑ دے دیتی ہے, فلانے نے کیا فکر نہ کرو, یہ سب کمزور سیاسی پوزیشن کی باتیں. اچھا, پولیٹیکل ورکر ایسی کوئی بات نہیں کرتا. ٹھیک ہے, اوکے. آپ نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے کارکردگی بہتر ہوگی. آپ کی سر راجہ پر اشرف فرام گجر خان, آپ نے پچھلی دفعہ بھی الیکشن جیتا تھا, کوئی ایسا آپ نے کارہائے نمایاں کیا ہے کہ لوگ آپ کو دوبارہ ووٹ دیں؟ وائی پیپل شوڈ ٹرسٹ یو اگین اینڈ اگین, اور آپ کا مد مقابل کون ہے اس الیکشن میں؟ انوار صاحب, یہ میں تو اللہ تعالیٰ کا مشکور ہوں, اور اللہ کے بعد میں گجر خان کے عوام کو ہمیشہ سلام بھی پیش کرتا ہوں, اور ان کا میں جو ہوں نا قرضدار ہوں. اچھا, انہوں نے ہمیشہ مجھے بڑی محبت سے نوازا, اور آج بھی میں اگر یہاں بیٹھا ہوا ہوں تو صرف اپنے گجر خان کے جو عوام ہیں, ووٹرز ہیں, ان کی وجہ سے, اور پھر یقیناً سب سے پہلے اللہ اور اس کے بعد اپنی پارٹی اور ووٹرز. دیکھیں انوار صاحب, بات یہ ہے کہ پولیٹیکل گیم میں جیت ہار تو ایک اور چیز ہے, ایک ہے, لیکن میں بتاؤں کہ میں 33-34 سال سے اگر سیاسی میدان میں ہوں, مجھے یہ فخر ہے کہ میرا اور میں گجر خان کے عوام کا ایک محبت کا اور ایک پیار کا رشتہ جو ہے نا, وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمیشہ قائم رکھا. آپ کو برادری کی وجہ سے ووٹ دیتے ہیں, کارکردگی کی وجہ سے ووٹ دیتے ہیں, یا پارٹی کی وجہ سے؟ مزے کی بات یہ ہے کہ میں نے کبھی برادری کے بیسس پر ووٹ نہیں مانگے. اچھا, میں ووٹ مانگتا ہوں کارکردگی پر اور میرٹ پہ. آج بھی میرا یہی کہنا ہے, میں آپ کی وساطت سے یہی آج پھر میسج دینا چاہتا ہوں اپنے تمام ملک کے ووٹروں کو کہ خدا کے لیے میرٹ پر فیصلہ کریں. جو اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے کہ اپنی امانتیں جو ہیں وہ اہل لوگوں کے سپرد کریں, جو اس کا اہل ہو اس کو یہ منصب دیں. وہ پارلیمان میں آئے گا, وہ کنٹریبیوٹ کرے گا, وہ پارلیمان کو اس کو سمجھ ہوگی. لیکن اگر آپ نے صرف بھرتی کرنا ہے اور صرف آپ نے جو ہے وہ ایک روایت پوری کرنی ہے, یا آپس کی ضد میں یا آپس کے جھنجٹ میں آپ نے فیصلے کرنے ہیں, تو وہ نقصان دہ ہوں گے. اوکے سر, لاسٹ کپل آف کوسچنز. ایز اے پرائم منسٹر بھی آپ رہے اور اسپیکر بھی رہے, یہ اسپیکر کا تجربہ کیسا؟ بہت اچھا. اچھا, یہ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمان جو ہے وہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ اٹس مدر آف آل انسٹیٹیوشنز, یہیں سے سارے سوتے پھوٹتے ہیں. پرائم منسٹر بھی یہیں سے بنتا ہے, اور ہر چیز یہاں سے, حکومتیں بھی یہیں سے بنتے ہیں, اپوزیشن بھی یہیں سے بنتا ہے. اور یہ میں جب کہتا ہوں نا کہ یہ 25 کروڑ لوگوں کی دانشگاہ ہے,
यस ये उनकी सोचों का Collective मर्क wisdom जो है कलेक्टिव विजडम यहीं से उभरता है। तो मुझे फ़ख्र है कि अल्लाह ताला ने और पार्टी ने और इस पार्लियामान के मेंबरान ने और तमाम जमातों ने, मैं आपको ये भी बताऊं कि मैं स्पीकर अनअपोज स्पीकर हूँ। मुझे तमाम जमातें जो उस वक्त मौजूद थी उन सब की मैं समझता हूँ कि हमायत हासिल हुई थी और मेरे मुकाबले में किसी ने कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए। लास्ट कपल ऑफ क्वेश्चंस, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और चेयरमैन पीटीआई का सियासी मुस्तकबिल, आप 40 साल से सियासत में, वो क्या देख रहे हैं? मैं कोई ऐसी मैं बड़ा मोहतात आदमी हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मेरे लिए ये बहुत हैरत की बात है कि वो मामलात को क्यों नहीं संभाल सके, वो अपने मनसब को क्यों नहीं संभाल सके, वो अपनी जमात को क्यों नहीं संभाल सके। उन्होंने एक ज़िद और अना की खातिर ना सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया, पूरी पार्टी को तितर बितर कर दिया। ओके, लास्ट वर्ड राजापुर अशरफ साहब, वे फॉरवर्ड पाकिस्तान के लिए 2024 के इलेक्शन के बाद हमें मौशी मुश्किलात का भी सामना है, सियासी पोलराइजेशन भी पाई जाती है, वे फॉरवर्ड एक वन लाइनर आपकी जहन में क्या होगा? सर कलेक्टिव विजडम, कलेक्टिव विजडम, यस, और सर जोड़ने पड़ेंगे। अच्छा, और तमाम सियासी जमातों को भी, तमाम इदारों को भी मिल के पाकिस्तान को इस गर्दाब से निकालना है। और मैं तो कई दफ़ा सोचता हूँ कि हम इलेक्शन खेलने में और एक दूसरे को नीचा दिखाने में सारी तवानाइयाँ लगा देते हैं, जब हुकूमत तक पहुँचते हैं तो सारी तवानाइयाँ वैसे ही हमारी ढीली हुई होती ये आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है। इसी नोट पे हम गुफ्तगू को इख्तिताम करते हैं। बहुत शुक्रिया। Thank you, राजापुर अरशद साहब, व्यूअर्स हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। स्पीकर कौमी असम्बली, बड़ी अच्छी खुली गुफ्तगू हुई। फीडबैक जरूर दीजिएगा सोशल मीडिया पे। जो आज का प्रोग्राम सच का स्पेशल एडिशन था, कल तक के लिए सैयद अंवारुल हसन और पूरी पर्सनल टीम को स्पीकर हाउस इस्लामाबाद से इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह नेगेबान।